नाज़रीन मोहतरम, जो लोग शब बारात में सारी रात जागते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन जब तहज्जुद का वक्त होता है तो वो लोग उस वक्त सो जाते हैं, तहज्जुद अदा नहीं कर पाते। जो लोग शब बारात में जागते हैं लेकिन तहज्जुद अदा नहीं करते, उनके साथ क्या होता है? जो लोग शब बारात में सारी रात जागते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, लेकिन जब सुबह की नमाज का वक्त होता है तो वह थक हार कर सो जाते हैं, फजर की नमाज अदा नहीं कर पाते। जो लोग शब बारात में सारी रात नवाफिल अदा करते हुए जागते रहते हैं, लेकिन फजर की नमाज के वक्त वह सो जाते हैं, फजर की नमाज अदा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के साथ क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात में सारी रात जागना क्यों ज़रूरी है? जो लोग शब बारात में सारी रात जागते हैं, अल्लाह ताला उनको कितना अजर अता करता है। शब बारात में इबादत करने का तरीक़ा क्या है? शब बारात में इबादत कैसे करनी चाहिए? शब बारात में कौन से नवाफिल अदा करने चाहिए? शब बारात में कौन से ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करने चाहिए? मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी रात जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आती है, जब आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरकर गुनहगारों के हक़ में दुआ करते हैं, जब बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और किस्मत की तकदीरें लिखी जाती हैं। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि ये वह बाबरकत रात है जिसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ये रात हमारे लिए अहम है? क्या हम जानते हैं कि इस रात जागना क्यों ज़रूरी है? अगर अल्लाह ताला ने इस रात को फ़ैसला साजी के लिए मुकर्रर किया है, तो हम गफलत में रहकर अपनी तकदीर को खुद ही अंधेरे में नहीं डाल रहे हैं। सोचिए, अगर कोई शख्स आपको कहे कि आज रात आपकी किस्मत का फ़ैसला होने वाला है, आपकी ज़िंदगी, रिज़्क़, मौत, कामयाबी और बख्शिश का फ़ैसला लिखा जा रहा है, तो क्या आप सो जाएंगे या जाग कर अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे? शब बारात में जागने वाले पर क्या नवाजिशें होती हैं, ज़रा सोचिए। अगर आपको ये यकीन हो कि इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बख्शने के लिए बेकरार है, तो क्या आप इस मौका को ज़ाय करेंगे? हज़रत अली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये तो एक आम सा अंदाज़ा है कि कबीले बनो कल्ब की अपनी बकरियों की कसरत के लिए मशहूर था। यानी उस रात बख्शिश इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी इंसान इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब आप खुद सोचिए, जब अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत के दरवाजे खोल कर कह रहा है कि है कोई जो मग़फ़िरत मांगे, है कोई जो रिज़्क़ तलब करे, है कोई जो मुझसे अपनी हाजतें पूरी करवाए, तो फिर इस रात जागने का फ़ायदा किस कदर ज़्यादा होगा। इस रात में जागना कोई आम जागना नहीं, बल्कि ये जागना हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार कर सकता है। शब बारात में इबादत कैसे करनी चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है कि बाज़ लोग सिर्फ़ एक दो नफल पढ़कर सोच समझते हैं कि उन्होंने शब बारात का हक़ अदा कर दिया, जबकि हकीकत में ये रात मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बंदगी में गुजारने की रात है। सबसे पहले तो नफल नमाज़ों की कसरत करनी चाहिए, जैसा कि बाज़ बुजुर्गान दीन ने पूरी रात नवाफिल में गुजार दी। इस रात में कम अज़ कम सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, दरूद शरीफ की कसरत करना और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना निहायत ज़रूरी है। यही वो रात है जब हमें अपना हिसाब खुद कर लेना चाहिए, अपनी ख़ताओं पर शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह के सामने झुककर उसके करम के तलबगार बन जाना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर अल्लाह ताला हमें इस रात के इबादत की तौफीक दे दे और हम इस रात में जाग कर अल्लाह के हुजूर रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी बख्शिश का सामान कर लें, तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी? क्या हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक नहीं बन जाएंगे? यही वो रात है जब बंदा अल्लाह के करीब हो सकता है, अपनी किस्मत बदल सकता है और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकता है। तो क्या हम इस रात सोने को तरजीह देंगे या अल्लाह की बारगाह में झुककर अपनी आक़िबत संवारेंगे? फैसला आपके हाथ में है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग शब बारात में सारी रात जागते हैं, नवाफिल अदा करते हैं,
ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ اس وقت سو جاتے ہیں، تہجد ادا نہیں کرتے۔ جو لوگ شب برات میں جاگتے ہیں لیکن تہجد ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ساری رات جاگ کر بھی محروم کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ تصور کیجئے، کوئی شخص ساری رات جاگتا رہا، نوافل ادا کیے، ذکر اذکار کیے، توبہ استغفار کرتا رہا، مگر جب سب سے قیمتی لمحہ آیا، جب رب العالمین اپنے خاص بندوں کو بلانے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب اللہ خود پکارتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، تو وہ بندہ جو پوری رات جاگتا رہا وہی اس وقت غفلت میں سو گیا، سوچے کیا وہ حقیقی کامیابی حاصل کر پایا؟ کیا وہ اس رات کے اصل مقصد کو پا سکا؟ نہیں، اس نے گویا آخری لمحات میں اپنی ساری محنت ضائع کر دی، کیونکہ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو شخص اس وقت جاگ کر اللہ سے نہیں مانگتا وہ سب سے بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ عبادت کا اصل حسن وہ ہے جب بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آرام و سکون کو پس پشت ڈال کر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ شب برات کی عبادت میں سب سے قیمتی وقت تہجد کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ذرا غور کرے، جب اللہ خود اپنے بندوں کو بلانے کے لیے آتا ہے تو کیا اس لمحے سونا دانش مندی ہے، عقل مندی ہے؟ کیا ایسا کرنا کسی بھی طرح عقل مندی کے دائرے میں آتا ہے؟ تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹائے، جب دروازہ کھلے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ سارے رات جاگنے کا کیا فائدہ جب اصل وقت پر سو جائے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کوئی کسان پورا سال زمین میں بیج بوتا رہے، کھاد ڈالتا رہے، پانی دیتا رہے، مگر جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو وہ سو جائے، تو کیا وہ کچھ حاصل کر پائے گا؟ بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شب برات میں پوری رات عبادت کرتے ہیں، مگر جب تہجد کا وقت آتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تھکن محسوس کرتے ہیں، اپنی نیند کو ترجیح دیتے ہیں اور یوں اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا یہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ساری رات کی گئی عبادت کا اصل صلہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول کر خود بخشش دینے کے لیے بلاتا ہے، اور وہی وقت ضائع کر دیا جائے؟ کیا وہ لوگ واقعی کامیاب ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ جو لوگ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں مگر تہجد چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ واقعی کامیاب ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کی رحمت کو مکمل طور پر حاصل کر لیا؟ نہیں، وہ صرف جزوی کامیابی حاصل کر پائے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جب انسان اس لمحے میں اللہ کے قریب ہو جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تہجد کی عبادت دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ سے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے شب برات میں سب کچھ کیا مگر تہجد چھوڑ دی تو اس نے گویا دروازے پر پہنچ کر واپس لوٹ جانے جیسی غلطی کی۔ جو لوگ شب برات میں جاگ کر بھی تہجد ادا نہیں کر پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کرے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں، مگر تہجد کا وقت ضائع نہ کریں۔ کچھ نوافل فجر کے قریب پڑھ کر بھی تہجد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت اٹھنے کی نیت کے ساتھ سونا اور دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس مبارک گھڑی میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو شب برات کی برکتوں کو تہجد کے نور سے سمیٹ لے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی اللہ کی نظر میں مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ شب برات میں ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ تھک ہار کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتے۔ جو لوگ شب برات میں ساری رات نوافل ادا کرتے ہوئے جاگتے رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت وہ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ساری رات کی گئی عبادت کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں،
کوئی شخص شب برات کی رات کو پورے شوق اور محبت کے ساتھ جاگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ فجر کی نماز ادا کیے بغیر سو جاتا ہے، کیا یہ واقعی ایک کامیاب عبادت ہے؟ کیا یہ دانش مندی ہے کہ ساری رات عبادت کر کے جب اصل فرض ادا کرنے کا وقت آئے تبھی سستی غالب آ جائے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خوب محنت سے باغ لگائے، درختوں کی دیکھ بھال کرے، مگر جب پھل چننے کا وقت آئے تو وہ سست ہو کر چھوڑ دے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسی محنت کسی فائدہ دے سکتی ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا شب برات کی عبادت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیں، فرض عبادت کو چھوڑ کر نفل عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنا دین کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نماز کی تاکید کی ہے اور سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نمازوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور منافقین میں فرق یہی ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچے، جو لوگ ساری رات جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب سب سے اہم فرض یعنی فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ سستی میں آ کر سو جاتے ہیں، تو کیا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے، کیونکہ نفل عبادت کا فائدہ تب ہی ہے جب فرض عبادت کو مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ ساری رات جاگنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائی جائے، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کیا جائے۔ مگر جب سب سے زیادہ ضروری کام ہی چھوڑ دیا جائے تو ساری رات کی گئی عبادت کس کام کی؟ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، وہ نماز جو اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے وہ عبادت نہیں بلکہ غفلت ہے۔ اس لیے اگر شب برات میں جاگنے کے بعد فجر قضا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان عبادت میں توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری نفل عبادتیں درکار ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دیے ہوئے فرائض کو کس حد تک اہمیت دیتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا جال، شیطان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بہت چالاکی سے کام کرتا ہے۔ وہ بعض لوگوں کو اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہ ساری رات جاگے تاکہ وہ تھک کر فجر چھوڑ دے اور یوں ان کی محنت ضائع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر جاگنے کو معمول نہیں بنایا بلکہ اعتدال کا درس دیا۔ بعض صحابہ کرام بھی جب ساری رات جاگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تمہارے رب کا بھی حق ہے، بس ہر ایک کا حق ادا کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات میں عبادت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کو یقینی بنانے کے لیے اپنا وقت درست طریقے سے تقسیم کرے، نہ کہ ساری رات جاگ کر فجر چھوڑ دے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس میں فرض اور نفل کا امتزاج ہو اور انسان اپنی عبادت کو اعتدال کے ساتھ کرے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو شب برات کی رات میں عبادت بھی کرتے ہیں مگر فجر کی نماز کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے۔ اگر نیند کا زیادہ غلبہ ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، لیکن فجر کی نماز کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شب برات کی رات جاگنے کے باوجود فجر چھوڑنے کی وجہ سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بس وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عبادت کا شعور عطا کرے اور ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت